नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत ताक रातों में आप सबको इस सूरत नूर के सफ़र में खुशामदीद, अहलन व सहलन व मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की इस नेमत पर कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रहे हैं कि कुरान की कुछ मोती चुन सकें इस अजीम जो सारी ताकरातें अल्लाह ताला के नज़दीक। और आप देखें कि इबादत के लिए, क़याम के लिए किस कदर मुफीद है ना अगर इंसान इन पर इबादत करे। जैसे कि हदीस में भी आता है कि जिसने ईमान और एहतसाब के साथ क़याम किया रमज़ानुल मुबारक में, तो अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो आप देखिए कि उस सोच के साथ हम अल्लाह ताला की इस कुरान में मार्फत की, हदायत की बातें देख रहे हैं कि रमज़ान की फ़जीलत चूँकि कुरान की वजह से है, और उसमें अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं कि कैसे हम इन इन मोतियों को चुनें, अपने अमल में खूबसूरती पैदा करें और आखिरत के लिए कुछ सामान इकट्ठा करें। अपनी नियतों को अल्लाह के लिए खालिस करते हुए आज हम इंशाअल्लाह 19 आयत से फॉरवर्ड इंशाअल्लाह आगे आयात देखेंगे। थोड़ा-सा हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने 21वीं की रात को जो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत का इंट्रोडक्शन देखा सूरत के बारे में कि ये जैसा एक शहर और किला होता है, उसकी एक बाउंड्री वॉल होती है और वो शहर को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो ये सूरत जो अल्लाह ने नाजिल की और इसको फ़र्ज़ किया, इसमें अहकामात भी ऑफ कोर्स फ़र्ज़ हैं और नसीहत की बातें हैं। ये भी मुसलमानों की डिग्निटी, उनकी इज़्ज़त को प्रोटेक्ट करती है। अब देखें कि दूसरी आयत से स्टार्ट हो गया कि ज़ानिया औरत और फिर मर्द, उनको कोड़े पड़ेंगे अगर वो ज़िना करेंगे। तो आप देखें किस कदर अल्लाह ताला ने हद जारी की, अहकामात जो उसने बता दिए कि किस तरह ये कितना कबीह गुनाह है और इसकी सज़ा जो है इंसान को मिलेगी। अनमैरिड को 100 कोड़े मरेंगे, मर्द को भी और औरत को भी, और मैरिड अगर ये फेल करते हैं तो आप देखें कि उनको रजम की सज़ाएँ ना पत्थर मार-मार के संसार कर दिया जाएगा। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला जो फरमाते हैं ना कि इसके मामले में तुम्हें कोई तरस ना खाओ इन पर कि अच्छा चलो एक आध कोड़ा कम कर देते हैं, और नहीं, कोड़े पड़ेंगे और सबके सामने पड़ेंगे ताकि लोगों के सामने इबरत हो। फिर आप देखें कि ज़ानी निकाह नहीं करेगा, लेकिन ज़ानिया औरत से या मुशरिका से इसी तरह ज़ानी औरत भी निकाह नहीं करती या कर नहीं सकती। किससे? कि ज़ानी मर्द से या फिर सिर्फ़ मुशरिक मर्द से। फिर आप देखें कि हराम है मोमिनीन पर। फिर आप देखें कि अगर कोई शख्स किसी पे तोहमत लगाता है और वो 4 गवाह नहीं लाता, तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने जो क़ज़फ़ की हद जारी की है कि उसको भी 80 कोड़े पड़ेंगे। किस कदर अल्लाह ताला का कानून है ना कि अगर हम इन पाबंदियों को ज़हन में रखें, तो किस तरह इंसान बुराइयों से बच जाए। और कोई शख्स जो है ना इस फ़ेल को करने से पहले और स्पेशली इवन कि तोहमत लगाने से भी पहले 100 दफ़ा सोचे, हैं गवाह तो है नहीं मेरे पास और मैं चला हूँ किसी पे तोहमत लगाने, तो मैं कहाँ से लगाऊँगा तोहमत, और 80 कोड़ों के लिए फिर मैं तैयार हो जाऊँ। ताकि कोई किसी की जो है ना इज़्ज़त पामाल ना हो और ऐसे ही उठ के कोई किसी पे इल्ज़ाम ना लगाना शुरू कर दे। फिर आप देखिए कि अगर तो वही शख्स तौबा कर ले और फिर अल्लाह ताला चाहे तो उसको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन आइंदा उसकी गवाही जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि वो कहता है कि अच्छा मैं अब 4 गवाह लाता हूँ और मैंने देखा है इनको, तो फिर उसकी आइंदा एक्सेप्टेबल नहीं होगी। फिर आप देखिए कि अगर लियान का हुक्म हमने पढ़ा लास्ट टाइम कि अगर कोई मर्द इस तरह अपनी बीवी को या कोई बीवी अपने हस्बैंड को इस फ़ेल में मुलव्विस देखती है ज़िना की हालत में, ज़िना करते हुए, तो वो उसके पास तो गवाह नहीं है, घर में ये एक्ट हो रहा है, तो वो क्या कहाँ से लाएगी गवाह? और मर्द इस तरह कहाँ से लाएगा गवाह कि उसने अपनी बीवी को इस काम में मुलव्विस देखा है। तो उस पर जो जिस तरह हलाल बिन उमैया साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में भी हदीस में अल्लाह ताला के नबी से उन्होंने पूछा, तो फिर कुरान की ये आयत नाज़िल हुई कि वो 4 दफ़ा गवाही खाएगा कि मैं सच्चा हूँ और 5वीं दफ़ा कहेगा कि लानत हो मुझ पर अगर मैं झूठों में से हूँ। इसी तरह औरत पे इस तरह तो नहीं उठ के कोई इल्ज़ाम लगा सकता। अगर औरत पे ये इल्ज़ाम लगा है तो औरत जो है वो इससे इस तरह टल सकती है, वो 4 दफ़ा कहेगी कि ये जो मर्द है ना ये झूठा है, और 5वीं दफ़ा कहेगी कि उस औरत पर ग़ज़ब हो अगर ये मर्द सच्चा है।
تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت اور فضل ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قوانین نہ بتائے ہوتے تو کوئی مرد اٹھ کے ایسے ہی اٹھ کے اپنی بیوی پہ الزام لگا رہا ہوتا. اور آپ دیکھیں جہاں جہاں یہ لا فالو نہیں کیا جاتا تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کس قدر جو ہے نا تہمتیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں، عزت پامال کی جا رہی ہوتی ہے، اور بڑے آرام سے کوئی کہہ دیتا ہے اس کا تو اس سے جو ہے نا وہ والے ریلیشن شپ ہے، فزیکل ریلیشن شپ ہے، اور کریکٹر اس کا خراب ہے، اس کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے. اس طرح کی کسی قسم کے جملوں میں آپ یاد رکھیں کہ آپ کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کریں اور اپنے تو کوئی گواہ بھی نہیں لائے تو آپ دیکھیں کہ آپ پہ قذف یعنی کہ حد قذف جاری ہونی چاہیے، 80 کوڑے لگنے چاہیے. اس طرح اٹھ کے کوئی کسی پہ الزام نہ لگائے تاکہ کسی کی عزت کو اس طرح اچھالا نہ جائے. کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں بتاتے ہیں کہ نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت قبول کرنے والا ہے توبہ اور بہت حکمت والا ہے. پھر ہم نے لاسٹ ٹائم اسی کی ایک کڑی جو آگے واقعہ عفق کی شکل میں ہم نے دیکھی جو حضرت عائشہ پہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی تھی، اور ان کے پاس بھی گواہ نہیں تھا کیونکہ وہ غزوہ سے واپسی پہ اپنا ہار پیچھے دیکھنے گئی اور پیچھے سے قافلہ نکل گیا اور ایک صحابی ان کو صفوان بن معطل رضی اللہ آئے اور وہ انہوں نے سفاری ساتھ کی اور اس پہ سوار ہو کے مدینہ انٹر ہوئے. تو آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی کو بہت موقع مل گیا نا، یہ تشہیر فاحشہ کا ایک ذریعہ اس کو ہوا کہ میں اس چیز میں کتنا پروپیگنڈا کروں نا. اور آپ دیکھیں کہ کچھ مومن مسلمان جن کا نام آتا ہے، 3 جو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، مستہ بن اساسہ رضی اللہ عنہ اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا، یہ بھی اس میں ملوث تھی. تو آپ دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ تم کیوں نہیں گواہ لائے، تم نے کیوں نہیں کہا یہ افک مبین ہے، تم نے کیوں نہیں کہا ھذا بہتان و نظیم. تو اور ایسی اٹھ کے تمہارے نزدیک یہ چھوٹی بات تھی لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی کہ کوئی کسی پہ اٹھ کے الزام لگا، اور اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ. اور کیوں نہیں تم لوگوں نے اس کے لیے گواہ مانگے، گواہی دی، یا ایسے اٹھ کے الزام لگا دیا. اور آپ دیکھیں کہ پھر حضرت عائشہ کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں برات نازل کی کہ ٹورڈز اینڈ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حضرت عائشہ کے پاس ہے اپنے والدین کے گھر تھی، انہوں نے کہا کہ عائشہ اگر تم نے گناہ کیا ہے نا تو توبہ کر لو، اور اگر سچی ہے تو اللہ تمہاری برات نازل کر دے گا. وہ کہتی میرے آنسو خشک ہو گئے اس کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی قرآن میں ان کی جو ہے نا برات نازل کر دی، انہیں بری الذمہ کر دیا اس تہمت سے جسے واقعہ عفق کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ عفق کہتے بھی جھوٹی بات کو ہیں. تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا ان کے لیے جنہوں نے آج فرسٹ ٹائم یہ سیشن جوائن کیا ہے، تاکہ وہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ رہیں کہ کیا صورت میں چل رہا ہے. اور یہ صورت میں جو سارے موضوع ہیں جو ہم دیکھیں گے وہ سارے وہ راستے ہیں جو کہ سد باب ہیں، یعنی کہ یہ سارے وہ راستے ہیں جس میں ہم ایٹیکیٹس پڑھیں گے، سوشل اور ایک گھر میں اور ایک پولیٹیکل لیول پر بھی کس طرح اگر ان چیزوں پر کنٹرول کیا جائے، ان کو فالو کیا جائے تو انسان زنا سے بچ سکتا ہے. کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا کہ انسان اس پر فوکس کرے. آیت نمبر 19 سے آج ہم دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چاہوں گی جب ہم آیات کو دیکھیں کیونکہ ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی نہیں کر رہے، ہم اس آیات سے قرآن کے موتی چن رہے ہیں اپنے عمل کے لیے اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا احکامات اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیے ہیں اور کیسے ہم اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئیں گے تاکہ ہم بھی ان برائیوں سے بچ سکیں جو اس میں مینشن ہے اور اپنی اصلاح کر سکیں. آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، یحبونا یعنی کہ ہا بابا اس کا روٹ ہے، یہ بہت محبت ہے ان کو اس بات سے، they really love to do this thing. کیا چیز ہے وہ؟ تشیع الفاحشہ، کہ پھیلے بے حیائی، جس میں آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی اور جو اس کے سپورٹر تھے سارے وہ اس میں ملوث ہو گئے اور انہوں نے اس کو خوب پروپیگنڈا بنایا اور اس کو خوب پھیلانے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے عذاب دردناک عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ، ناٹ اونلی ان دس ورلڈ بلکہ دوسری آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب تشیع الفاحشہ کو تھوڑا سا دیکھ لیں. فاحشہ کیا ہے؟ یہ فاحشہ اس کا روٹ ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس سے مراد ہوتی ہے کھلی برائی، کوئی بھی ایسا فعل اور بری کبھی بات جسے عقل اور شرع بھی جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ برائی ہے، ٹھیک ہے، اس کو فحش چیز کہتے ہیں. اور یہ ساری جو تشہیر الفاحشہ میں آتی ہے نا کہ جو ہم سارے خطوات آگے آ رہے ہیں شیطان کے کہ جو حرام راستوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو اس کی نشر اور اس کی اشاعت کو، بحیائی کی اشاعت کو، چاہے وہ فحش لٹریچر ہو، کوئی گفتگو، ایسے ٹیکسٹ میسیجز ہوں، ویڈیوز ہوں، ویب سائٹس ہوں جس میں ایسی بیہودہ چیزیں دکھائی جاتی ہوں، اس طرح عورت کا لباس ایسا ہو اور اس کا مردوں سے تعلق یعنی کہ فرینڈشپ اور اس کے فرینڈشپ کے جتنے بھی طریقے، یہ سب جو ہے نا
تشہیر فاحشہ میں اس طرح اگر عورت بے پردہ بھی پھرتی ہے تو آپ سوچیں کہ وہ اٹریکشن کا باعث ہے نا نامحرموں کے لیے، تو وہ ایک طرح سے انوائٹ کر رہی ہے بے حیائی کی طرف۔ تو آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں تشہیر فاحشہ میں، ان کے لیے عذاب نظیم ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں کہتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور رحمت اس کی، تو آپ سوچیں کہ کس قدر ہم ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، ہمیں گائیڈنس اور نور اور روشنی کہاں سے پتہ چلتی کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ اس کا کس فضل اور اس کی رحمت پر۔ آپ دیکھیں قرآن کے بارے میں بھی یہی آتا ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے فضل اور رحمت پر چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ وہ ہر چیز سے بہتر ہے جو جمع کریں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کیا مطلب قرآن کو ہم کیسے جمع کرتے ہیں؟ قرآن تو آف کورس ہمارے پاس ہے، اس کو جمع کیا کرنا ہے؟ اس کے قرآن کے موتی، اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس میں دیکھنا، ڈوز کو جمع کرنا ہے اور ڈونٹس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، اور یہ اس ہر چیز سے بہتر ہے جو انسان جمع کر رہا ہے۔ تو اب دیکھیں کس کس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، تو ہم کس قدر جہالت میں ہوتے نا۔ یہ وہ کتاب نور ہے، اسے نور مبین کہا گیا ہے کہ روشن نشانیوں والی کتاب جس میں نصیحت والی باتیں ہیں، حکمت والی باتیں ہیں، تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں کہ تم زنا جیسے کبھی گناہ سے بچ جاؤ، ان چیزوں کو فالو کرو۔ کیا ہے؟ تشہیر فاحشہ نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو ہر طرح سے بچانا ہے جو کہ حرام راستوں کی طرف جاتا ہے، اور اس میں فحش لٹریچر، فحش لباس، ہر طرح کا جو ٹیکسٹ میسیجز یا ایسی تصاویر ویڈیوز جو کہ فحش چیزوں کی طرف جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 21 میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح گائیڈ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کے۔ اب شیطان کے قدموں کی کیسے پیروی کی جاتی ہے؟ آپ دیکھیں خطوات جو ہے نا وہ دو قدموں کے درمیان کے فاصلے کو کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں جب آپ کسی کو فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کس طرح فالو کرتے ہیں، آپ فٹ سٹیپ کے قدم بقدم پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور شیطان کے قدم کیا ہیں کہ اس کے وہ وسوسے ہیں جو وہ کان میں آ کے ہلکی سی جو ہے نا وہ کان میں وضاحت کرتا ہے اور آ کے کہتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ انسان بالکل ٹھیک بیٹھا ہوتا ہے، ایک دم وہ اندر سے کوئی بات ایسی کرتا ہے، بندہ کہتا ہے اس کو کیا ہوا ہے، اور فساد والی بات کر جاتا ہے، اس کو وہ موقع ملتا ہے اور وہ اس طرح کی شیطان بات کرتا ہے، اس کے کان میں ڈالتا ہے، تو وہ کیا بڑھاتا ہے اور پھر وہ بدگمانیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ انسان میاں بیوی میں یہ بڑا مقرب اس کو کیا جاتا ہے نا جب وہ اس طرح کی بدگمانیاں بڑھاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ خطوات الشیاطین سے بھی ایک یہ سیکنڈ چیز ہے جس میں ہم دیکھیں کہ اس کو اپنی زندگیوں میں بڑا نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں خطوات الشیاطین کی پیروی تو نہیں کر رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور جو کوئی پیروی کرے گا قدموں کی شیطان کی تو بے شک وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برائی کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بار بار وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا اس کا فضل اور رحمت تو ماں نہیں زکا پاک ہو سکتا تھا منکم تم میں سے کوئی ایک بھی، کبھی بھی، ابداً، مطلب نیور ایور یہ ہیپن ہوتا کہ یہ کبھی نہیں ہونا تھا کہ اگر تم اس کے فضل اور رحمت سے اس قرآن کو کھول کے اپنے لیے ہدایت نہ پاتے اور تمہیں نہ پتہ چلتا، تبھی اس کو نور ہے نا، سورت نور جو ہمیں روشنی دکھاتی ہے کہ دیکھو یہ احکامات ہیں، یہ تمہارے جو ہے نا پریکاشنل جو میئرز ہیں نا ان کو فالو کرو گے تو تم ان راستوں سے بچ جاؤ گے جو شیطان چاہتا ہے کہ تم اس میں تشہیر فاحشہ بھی اس میں شامل ہے، کہ شیطان چاہتا ہے بے حیائی پھیلے، تو وہ اس بے حیائی کے، آپ دیکھیں آدم علیہ السلام نے جب جنت میں پھل کھایا تو ان کے کپڑے اتر گئے اور وہ پتوں سے، جنت کے پتوں سے اپنے لباس کو ڈھانپنے لگے، کہ حیا تو ان بلٹ ہے نا انسان کو، اس کو شرم آئی کہ میں اپنے آپ کو اس طرح ایکسپوز اچھا نہیں لگتا، وہ کور کرتا ہے انسان۔ آپ دیکھیں باہر کے ممالک میں بھی جتنے بھی نان مسلمس ہیں، بیچز پہ جائیں کہیں بھی جائیں، یہ ان کے اس کے سینس میں ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ کچھ پرائیویٹ پارٹ ان کو کور کیا جائے، ایٹ لیسٹ ان کو تو کور کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے بلڈ کیا ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ اسی راستے سے انسان کو نا برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ شیطان کے ان قدموں کو اس طرح فالو کیا جائے کہ ایک تو تشہیر فاحشہ بھی ہے، اور بیچ میں وہ ایسے وسوسے ڈالے گا کہ انسان بے حیائی کی طرف جائے گا، وہ ایسے چیزیں اپنائے گا، وہ ایسی چیزیں دیکھے گا کہ وہ اس کی جو ہے نا آٹومیٹکلی وہ بے حیائی کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ کا فضل نہ ہو اور اس کی رحمت
تو اب آپ دیکھیں کہ وہ نہ پاک کر سکتا تم میں سے کبھی بھی کسی کو، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، لیکن اللہ وہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب علیم ہے۔ تو یہ ہوتی ہے پاکی، جب انسان شیطان سے پناہ کے لیے معوذتین پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، اور دعائیں بھی پڑھے، اور کوشش کریں کہ جیسے کوئی وسوسہ آپ کو آتا ہے تو آپ جس کو جھٹکیں اعوذ باللہ پڑھیں، اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو نہ جھٹکا نا تو اور اس کی بات ماننی شروع کر دی تو کیسے وہ گھروں میں فساد لے کے آتا ہے، اور بے حیائی اور فحش کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور انسان آرام سے وہ گناہ کر جاتا ہے۔ اور کس قدر میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ آپ کالج اسکول کی لڑکیوں کو دیکھیں، ان کی ڈریسنگ دیکھیں، تو میں کہتی ہوں کتنا آسان ہو گیا نا شیطان کے لیے، اور اس لڑکی کو مس فٹ قرار دیا جاتا ہے جو حجاب یا ایٹ لیسٹ اسکارف کر کے اپنے آپ کو کور کر کے بیٹھی ہو، لیکن جو سی تھرو کپڑے والی ہیں، جو ماڈرن ہے، ٹائٹ کپڑے پہنے ہیں، ان کی دوستیاں لڑکوں سے، تو آپ دیکھیں یہ سب خطوات الشیاطین ہے کہ پہلے وہ ڈریسنگ ایسی کرے گا، آگے ہم نظروں کو جھکانے کے بارے میں دیکھیں گے نا کہ وہ نظروں کا تیر ہے جو شیطان کا جو ہے نا حربہ، یا پہلے نظر پڑتی ہے وہ کہتا ہے ہائے کتنا خوبصورت ہے نا، اور پھر اس کا جو ہے نا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، کیونکہ پہلی نظر سے وہ فزیکل اپیرنس پہ انسان جانتا ہے، کہتا ہے اف کتنا ہینڈسم ہے، اور اس طرح کی باتیں سوچے لے کے آتا ہے، چلو وہ بھی جو ہے نا دوستی کی طرف لاتا ہے، پھر ایسا ایسا دوستی بڑھتی جاتی ہے، وہ کہتا ہے چلو میسج کرنے میں تو موبائل نمبر ایکسچینج کر لیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ دوستی بڑھتی ہے، فرینکنس بڑھتی ہے، پھر نیچرلی فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں، پھر وہ محبت تک، پھر وہ کہتے ہیں مل کے کھانا کھانے میں، ڈیٹ کرنے میں کیا حرج ہے، ہم کو فزیکل ریلیشن شپ تو نہیں کھا رہے، لیکن وہ محبت اتنی زور پکڑ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہماری نیت تو صاف ہے، اور کئی جگہوں پہ پھر وہ فزیکل ریلیشن صرف کی طرف چلے جاتے ہیں اور نکاح نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں کس قدر وہ اس کے سٹیپس ہیں نا، اور سٹیپ بائی سٹیپ یہ پروسیس کرتا ہے، تو کیسے اس کے خطوات ہیں شیاطین کے، اور وہ اس کے وسوسے ہیں جس سے وہ بار بار وسوسے ڈال کے اس زنا تک لے آتا ہے انسان کو، جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو وہ کہاں جنت میں لے گیا اس پھل تک، اور کہا تمہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ کی زندگی نہ ہو، اور وہ اس وجہ سے کرتے ہیں، کہا ہے اللہ نے اس لیے سکھایا، تو ان کی باتوں میں آ گیا حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے پھل کھا لیا، اور آپ دیکھیں کہ اس نے ادھر سے ہی شروع کر دیا تھا، جب اس نے کہا تھا میں بہکاؤں گا تمہارے بندوں کو، تو آپ دیکھیں کہ وہ ہر وقت طاق میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح بھی انسان کو شیطان کے اس میں اوپر آئے، اور جو ہے نا وہ حرام کام کر جائے، تو وہ ہر ایسے سٹیپس کے ڈریسنگ میں، اور لڑکیوں کو میں نے اکثر دیکھا کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ہم اگر حجاب کرتے ہیں نا مس فٹ ہوتے ہیں، اس لیے میک اپ ہم ہلکا پھلکا اس لیے کرتے ہیں کہ اب پریزنٹیبل تو ہونا چاہیے، تو آپ دیکھیں پریزنٹیبل نہیں، وہ اٹریکشن ہے لڑکوں کے لیے، اور وہ کہتے ہیں ہم کیوں نہ اچھے لگیں، اور ہم کیوں کور کریں، پرانے باتوں کی بات ہے، اور یہ بیکورڈ لگتے ہیں انسان جو اتنا کور کرتے ہیں، آپ دیکھیں اسی لیے حجاب کا حکم، اس زینت چھپانے کا حکم اسی صورت میں آئے گا انشاءاللہ، آگے جا کے ہم دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں کہ پھر نظریں نیچی، اور مردوں کو پہلے حکم ہے کہ کس طرح اگر انسان نظروں کی حفاظت کرے، اور پھر الٹیمیٹلی وہ جو ہے نا شرمگاہوں کی حفاظت تک بھی جاتا ہے، لیکن آنکھوں کی حفاظت نہ ہو، پھر جو جسم ہے وہ انسان کی اس کی تصدیق کرتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے اور پھر اس کو انجوائے کرتا ہے، اور پھر دوستی کرتا ہے، اور پھر کہاں تک پہنچ جاتا ہے، تو اللہ کی فضل ہے کہ وہ اس انسان کو پاک کر دیتا ہے اس سے، جو اب شیطان سے پناہ مانگتا ہے، تو اب اس سے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیشہ یاد رکھیں، سورۃ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 میں آتا ہے، دعا آتی ہے بیسیکلی شیطان کے لیے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، اگر آپ اسکرین فالو کریں تو آپ ضرور اپنے نوٹس بنائیں، اور اپنے قرآن پہ کہیں سائٹ پہ لکھیے کہ شیطان جو ہے نا آہستہ آہستہ گناہ کرتا ہے، گناہ اچانک نہیں آتا، چھوٹے قدموں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر نظر، پھر بات، پھر خیال، اور پھر فزیکل ریلیشن شپ تک وہ پہنچ جاتا ہے، اور فحاشی صرف عمل نہیں، ماحول بھی ہے، یعنی کہ اٹس جسٹ ناٹ کہ آپ میسج کر دیں، ایسا ایسا اس کا ایک ماحول بنتا ہے، اور انسان اس میں جو ہے نا انڈلج ہو جاتا ہے، تو برائی صرف جسمانی گناہ نہیں ہے بلکہ سوچ، گفتگو، کلچر میں بھی شامل ہے، اور اپنی زندگی پر جو ہے نا انسان کو چاہیے کہ وہ غرور نہ کرے، کہ کس قدر جو ہے نا پاکی اللہ تعالیٰ چاہے تو پاک کرتا ہے، تو قرآن میں آتا ہے کہ تم اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کرو، اور انسان عاجزی کا معاملہ کرے، بڑا نہ اپنے آپ کو سمجھے، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ وہ محفوظ ہے ہمیشہ شیطان سے، ہم اپنی کوشش سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے پاک رہتے ہیں، کہ ہمارا کوئی خاص کمال نہیں ہے کہ ہم نظروں کی حفاظت کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو کور کر لیتے ہیں، یہ خاص اس کا فضل اور رحمت ہے کہ آپ کی نیت ہے نا، آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو جب اس نے بلایا تھا عزیز مصر کی بیوی نے، اور انہوں نے کہا آ جا یوسف، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ کی پناہ کہ میں یہ کام کروں، تو آپ سوچیں کہ ایک مرد جو اتنا خوبصورت ہے اس کو ایک عورت اٹریکٹ کرے جب گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، تو آج کل کے زمانے میں کون مرد ہوگا جو
اپنی جو ہے نا جذبات کو قابو میں رکھ سکے گا. لیکن آپ دیکھیں جو چاہتا ہے نا اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزگی عطا کرتے ہیں، وہ بچ جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے تزکیہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ دل کی صفائی اور اصلاح اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. تو تزکیہ کے لیے کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ کہ دل کی پیوریفیکیشن آف ہارٹ اور سول، تاکہ جب دل میں یہ خیال آتا ہے نا تشہیر الفاحشہ اور فحش اور ڈریسنگ ایسی ہو پھر دوستی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ پھر کہاں تک جاتا ہے. تو دل میں انسان ہر وقت یہ سوچے کہ دل کی صفائی ہو، اصلاح اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. اس لیے مسلسل دعا ضروری ہے. ایک تو شیطان سے پناہ کی دعا، دوسرا نفس کی شرارتوں سے دعا. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلی شانی کل ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اور ایک اور بڑی اچھی دعا ہے، اللہم ہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، کہ نفس کی شرارتوں سے. اور مواعظتین اور آیت کرسی تو آف کورس ہے ہی، جو ہم ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں اور صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں. اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ گھر میں انٹر ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے انٹر ہوا کریں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جہاں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اسی طرح قرآن پڑھنے سے پہلے بھی شیطان سے پناہ قرآن میں ہی مینشن ہے. جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے پناہ مانگ لو. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ قرآن سے یہ ہدایت حاصل کرو جنت میں چلا جائے. وہ خود مردود ہے نا، رحمت سے دور ہے. تو اس لیے یہ پریکاشنز اپنا کے انسان کس قدر شیطان کے خطوات سے بچ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے، وہ نیت اور دل کے رجحانات سے بھی باخبر ہے کیونکہ وہ علیم ہے. تو اس پہ بہت فوکس کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم واقعی شیاطین کے جو وسوسے ہیں اس میں بہت زیادہ تو آ کے اپنے گھروں میں تباہیاں تو نہیں کر رہے. تو چاہتا ہے گھر ٹوٹیں اور بدگمانیاں پھیلیں اور رشتے جو ہیں وہ کہاں تک. اور آپ دیکھیں کس قدر طلاقیں اور یہ چیزیں آ گئی ہیں نا، اور ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس، اور یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھنے میں پتہ چل رہی ہیں میڈیا میں. آپ دیکھیں جس کا اس سے فیئر ہے، اس کا اس سے فیئر ہے. تو اب دیکھیں یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ بچوں کا کیا فیوچر داؤ پہ لگ جاتا ہے. تو تشہیر فاحشہ کا ایک میسج جو ہمیں زنا کے زمرے میں پتہ چلتا ہے کہ اس سے بچنا ہے، خطوات الشیاطین سے بچنا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 22 میں حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے یہ جو ایک ریلیٹیو تھے، جو جن کا نام تھا مستہ بن اساسہ، اور حضرت ابو بکر صدیق ان کو ریگولرلی جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، فائنینشلی سپورٹ کرتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ ظاہر ہے وہ بھی ملوث تھے اس پروپیگنڈا میں، اور انہوں نے بھی پورا سپورٹ کیا تھا اس چیز کو کہ واقعی حضرت عائشہ جو ہیں وہ نعوذ باللہ یہ کام کر کے آئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا میں اس کو اب آئندہ صدقہ نہیں دوں گا. لیکن آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ کی رحمت ہے نا. میں کہتی ہوں کہ اس کا فضل ہے، پھر اس کا ذکر آ رہا ہے. نہ ہوتی اللہ کی رحمت اور فضل تو نہ تم پاک ہوتے، نہ تم ورنہ ان چیزوں میں جو ہے نا انڈلج ہو جاتے. تو آیت 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ، اور نہ قسمیں کھائیں کون؟ صاحب فضل، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور جو افورڈ کر سکتے ہیں، فضل والے ہیں. منکم، تم میں سے، وسعتی، اور وسعت والے، ان یؤتو، کہ وہ نہ دیں گے، اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کیا وہ نہ دیں گے؟ کیا نہیں دیں گے؟ کن کو نہیں دیں گے؟ رشتہ داروں، مساکین، مہاجروں کو اللہ کے راستے میں. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ وہ درگزر کر دیں. یہ دو ٹولز بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو ہائی لائٹ کر لیں اگر آپ کر سکتے ہیں یا پھر یاد کر لیں. وَلْيَعْفُوا یعنی کہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، اور وَلْيَصْفَحُوا چاہیے تو صلح صفائی کر لیں، درگزر کر لیں، معاملے کو چشم پوشی کر لیں، لیٹ گو کر لیں. کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کر دیے کہ بھئی تم کیوں ان کو کہہ رہے ہو، اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے، تم نے کیوں اس کو سٹاپ کر دیا. اس سے ہمیں بہت امپورٹنٹ اصول ملتا ہے زندگی میں کہ ہمیں کوئی ہمارے گھر صفائی والی آئی، اس نے صفائی کرتی تھی بڑا عرصہ، اور اگر ہم کہیں کہ نہیں اس نے تو ایک دن میرے بارے میں سامنے والی باجی کو بڑی باتیں کی ہیں، اب تو میں اس کو نا یا تو جاب سے نکالوں گی، یا جو میں اس کو ایکسٹرا ہیلپ کرتی تھی بچوں کو دیتی تھی، اور تھوڑا بہت انسان اوپر ہیلپ کرتا ہے، ضرورت مند ہوتے ہیں، میں اب اس کو نہیں دے رہی بلکہ میں نکال دوں گی اس کو جاب سے. تو آپ دیکھیں کہ اگر اس نے ایک بات کی ہے تو یہ اس کا پرسنل میٹر ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی ہدایت دے. لیکن آپ یہ بد اخلاقی نہ کریں کہ آپ نے ایک بندے کا رزق لگایا ہوا ہے اور اس کو آپ دے رہے ہیں اللہ کے حکم سے. رزق دینا بھی اللہ کا کام ہے، لیکن میں اپنا ہاتھ روک لوں صرف پرسنل گرجز کی وجہ سے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو کیا چاہیے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. یہ بہت امپورٹنٹ سوشل ایٹیکیٹ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے نہ کرے انسان کہ اچھے کاموں کے لیے پھر اپنے ہاتھ کو سٹاپ کرے صرف جسٹ بیکاز آف کہ اچھا اس نے میری بیٹی پہ تہمت ہے، میرے بارے میں ایسی بات کی ہے. تو کیا چاہیے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے
وا اور لام تاکید کا ہے، ولیعفو ولیصفحوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، یعنی کہ اس کو لیٹ گو کریں، کوئی بات نہیں، کہہ دیا تو کیا ہو گیا۔ اب دیکھیں کس قدر خرابیاں پھیلتی ہیں نا جب ہم چھوٹی سی بات کو اگنور نہیں کرتے، چھوٹی سی بات کو لے کے اتنا ایشو بنا لیتے ہیں، اور وہ کہاں تک بدگمانی اور وہ پھیلتی ہیں اور چیزیں نفرتیں بڑھتی ہیں۔ تو اگر انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرے، جنرلی بھی فیملی میں بھی، اگر اچھا نند نے کچھ کہہ دیا، جٹھانی نے کچھ کہہ دیا، چلو جی ہسبینڈ نے کچھ کہا، چلو جی میں دے نال نہیں رہنا، چلو جی میں جا رہی ہوں، یہ کیوں اس نے کہا ہے، میں نے نہیں اس کے ساتھ رہنا، اور خبردار اس نے کوئی ایسی بات کی۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں نا، کیسے ہمیں ایک فیملی میں جو ہے نا پروٹیکشن، ریلیشن شپ کو پروٹیکٹ کرنا سکھا رہے ہیں، کہ عزت کو پروٹیکٹ کرنا نہیں ہے صرف، بلکہ ریلیشن شپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے معاف کر کے، درگزر کر کے۔ تو آپ دیکھیں کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، یہ بہت خوبصورت آیت ہے قرآن کی، کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، وہ تو ہے ہی نہایت رحم کرنے والا۔ تو تم کیا کرو کہ تم اسے معاف کر دو، ولیعفو ولیصفحوا، اور درگزر کا معاملہ کرو، اور اس پہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی اللہ معاف کر دے، تم بھی اس کو درگزر کرو، لیٹ گو کرو، معاف کر دو، صلح کر لو، اور وہ جو صدقہ دینا چھوڑ دیا تھا نا اس کو دوبارہ دینا شروع کر دو۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان آیات کے بعد صدقہ دینا کیا بلکہ اس سے زیادہ دینا شروع کر دیا تھا، اور اللہ کی خاطر ان کو معاف کر دیا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ بہت بڑے جگرے کی بات ہے کسی کو معاف کرنا، زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے نا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں انہوں نے معاف کرنا، ایون کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں میری میت پہ نہ ہے، میرا چہرہ نہ دیکھیے، میں اس کو آگ کرتا ہوں اپنی بلاد کو، اور خبردار اس نے یہ ایک کوئی بھی ایسا فیل کر لیا، پسند کی شادی کر لیا، کچھ بھی، تو بس سے رشتے ختم ہو گئے، بس سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کئی چیزوں میں جو ہے نا معافی کی طرف آئے اور درگزر کی طرف آئے، صرف یہ سوچے کہ میں نہیں چاہتی اللہ بھی مجھے معاف کر دے، تو کیا ہوا اگر اس شخص سے غلطی ہو گئی، اس نے کچھ ایسا کر دیا، تو میں نے بھی تو اس کے حقوق میں کوئی کمی کی ہوگی نا، تو میں بھی اس سے معافی مانگوں، دلوں کو صاف کیا جائے۔ کتنی چھوٹی سی زندگی ہے، اور اس میں انسان لڑائی جھگڑے اور بدگمانیاں پال کے رکھے، کیونکہ یہ بھی اس کی بہت بڑی چال ہوتی ہے شیطان کی، کہ وہ فیملیز کو اور ریلیشن شپس کو خراب کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، ایک اور بہت امپورٹنٹ سوشل ایٹیکیٹ ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے، کہ بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحسنات الغافلات، پاک دامن بھولی بھالی اور مومن عورتوں پر، لعنوا وہ لعنت کیے گئے فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے، لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دور۔ کہ آپ دیکھیں کہ کوئی عورت ٹھیک ٹھاک شریف تھی، اپنا کام سے کام رکھتی تھی، لیکن اس نے کوئی ایسی بات کی کہ اس کو کسی باس نے کہا کہ تم جو ہو نا اس میں جو ہے نا یہ ایسے نہیں ایسے کرو، اور وہ کہ نہیں سر یہ جو ہے یہ تو ہمارے اس کے خلاف جائے گی اور یہ تو الاؤڈ نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس کو پھر بہت زیادہ ذلیل اور ہیومیلیٹ کرنے کے لیے کہ اچھا اس کو میں سبق سکھاتا ہوں، اور اس پہ کوئی تہمت لگا دی کہ جو عورت ہے اس پہ، اور حالانکہ وہ اپنا کام سے کام رکھتی تھی، ٹھیک ہے آزمائش ہے اس کے لیے، ظاہر ہے اس پہ تہمت لگا دی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے کوئی اٹھ کے کسی پہ تہمت نہیں لگا سکتا، کہ پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پہ جو تہمت لگاتے ہیں، لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو آپ دیکھیں کس قدر اسی آیت کو اگر انسان اپنی زندگی میں دیکھ لے، اور یہ صرف بھولی بھالی عورتوں کے لیے نہیں ہے، کوئی عورتوں کو بھی کام نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے مردوں پہ ایسے اٹھ کے الزام لگاتی ہیں ان کے کریکٹر کو، لیکن اور تھوڑی سی اس معاملے میں کمزور ہوتی ہے نا کہ اس پہ چڑھائی بڑی آرام سے لوگ کر لیتے ہیں، اور عورتوں میں تھوڑے سے یہ ہوتا ہے، تبھی تو عورت کی گواہی جو ہے وہ دو کے برابر ہے نا، ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تو تاکہ اگر گھبرا جائے بھول جائے تو اس کو یاد کرایا جائے دوسری، جس میں حکمت ہے۔ تو دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے عورت کی پروٹیکشن کی ہے، اور انسان کہتا ہے عورتوں کی کیا حقوق ہیں، اس قدر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق پروٹیکٹ کیے ہیں سورۃ النساء میں بھی اور کئی اور صورتوں میں بھی۔ اور آپ دیکھیں یہ بھی عورت کی پروٹیکشن ہی ہے کہ وہ حجاب کرتی ہے یا نظریں نیچے کرتی ہے، یا پھر اس کے اوپر کوئی تہمت نہ لگائے، کسی کی جرت نہ ہو کسی کی کہ وہ بھالی بھالی عورتوں پر تہمت لگائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی، پھر دیکھیں اللہ کا فضل اور رحمت کیسے کیسے ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ معاف کر دو، جو ہے نا درگزر کر دو، خطوات الشیاطین کے پیچھے نہیں جانا، اور پھر تشہیر فاحشہ سے بچو، اور پھر بھولی بھالی عورتوں پر جو ہے نا تہمت نہیں لگانی۔ پھر آیت نمبر 24 میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک ریمائنڈر دیتے ہیں ہمیں کہ تم ایسے اٹھ کے کسی پہ تہمت لگا رہے ہو، تہمت کے تم ہاتھ سے بھی اشارہ کرو گے، زبان سے بھی کہو گے، آنکھوں سے بھی اشارہ کرو گے، تو دیکھ لو تمہارے جو ہاتھ، زبان اور پاؤں ہے نا،
یہ گواہی دیں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اور جس دن گواہی دیں گے ان پر زبانیں ان کی اور ہاتھ ان کے اور پاؤں ان کے اس کی جو تھے وہ عمل کرتے. تو جس دن گواہی دیں گے ان پر زبانیں ان کی، ہاتھ ان کے، پاؤں ان کے، اس کی جو تھے وہ عمل کرتے. اب دیکھیں ہمیں بولنا، ہمیں سٹاپ ہو جائیں گے ہمیں بولنے کا جو ہے نا اس سے منع کر دیا جائے گا، بول نہیں سکیں گے. پھر ہمارے عذاب بولیں گے، یہ ہاتھوں سے جو ہے نا اس طرح کرتی تھی، آنکھوں سے اس طرح کرتی تھی، کانوں سے اس طرح کرتی تھی، دل میں یہ خیال کرتی تھی، لاتی تھی، پھر پلاننگ اور پلاٹنگ اس طرح کرتی تھی. تو آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں توجہ دے رہے ہیں کہ اپنی جو ہے آخرت کی فکر کرو اور کوشش کرو کہ تمہارے آزاد گواہی دیں گے. ایسے تم اٹھ کے کسی پہ الزام لگا رہے ہو، ایسے تم اٹھ کے تشہیر فاحشہ کر رہے ہو، کہ فحش کو پھیلا رہے ہو، خطوات الشیاطین میں تم بہت آگے ہو، اور تم ریلیشن شپ کو خراب کر رہے ہو. یہ ساری چیزوں کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ ایک نچوڑ دیتے ہیں کہ دیکھ لو کہ پھر تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبانیں اور تمہارے پاؤں جو ہے نا وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تو انسان بہت محتاط ہو جائے. اب دیکھیں کتنا مبارک مہینہ ہے رمضان کا، تقوی کے حصول کا. تو آپ دیکھیں کہ کان، آنکھ، زبان، دل، ان کا بھی تقوی ہونا چاہیے نا، کہ جب ہم انسان کوشش کرتا ہے کہ میں نے چلو بھوکا پیاسا رہا ہے اللہ کی خاطر، لیکن اگر وہ کانوں سے جو ہے وہ ایسی میوزک اور اس طرح کی چیزیں سن رہا ہے، زبان سے وہ گالیاں دے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ کیا اس کا روزہ رہنا. اس لیے آتا ہے نا حدیث میں کہ جس نے روزہ رکھ کے بھی جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں چھوڑا تو اس کو اللہ تعالیٰ کو اس کے پیاسے رہنے سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان سچا جو خاص الخاص روزہ رکھتا ہے اس میں ان چیزوں سے بھی بچتا ہے کہ اس کے عذاب گواہی دیں گے تو وہ کیوں نہ ان کو بچائے. پھر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ آگے ہمیں بتاتے ہیں کہ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، کہ اس دن پورا دے گا اللہ بدلہ ان کا درست، بالکل صحیح، ثابت. الحق کیا ہے؟ ثابت بات، سچ، یعنی کہ اٹ ول شیورلی ہیپن، یہ ویسے منو ان ہوگا اور یہ ہوگا. اور وہ جان لیں گے بے شک اللہ وہی حق ہے ظاہر کرنے والا. کہ ہم دنیا میں سمجھتے تھے کیا کسی پہ تہمت لگا لیں گے تو ڈزنٹ میٹر، کیا فرق پڑے گا، اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے نا ان چیزوں میں. لیکن کسی کے گھر میں کوئی چوری ہو جائے، وہ کہتے ہیں اچھا وہ میرے ٹاپس نہیں مل رہے، ہاں یہ جو ملازمہ ہے نا اس کا قصور ہوگا، یہی مجھے تھوڑی سی ایسی لگتی ہے. اور پتہ نہیں وہ بچوں نے ادھر ادھر کر دی ہوں گے، لیکن وہ بیچاری ملازمہ پہ ہم آرام سے تہمت لگا کے اس کی صحیح شامت آتی ہے، اس کی صحیح ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کس طرح اس کو بدنام کرتے ہیں، نکالو میں تمہاری تنخواہ کٹوں گی. یہ تو نہ تصدیق کرتے ہیں نہ، پہلے تو سب سے پہلے تو بے پرواہی کرتے ہیں، لاپرواہی، کہ خود سنبھال کے چیزیں نہیں رکھتے، سے کھول کے رکھتے ہیں. اور پھر اگر کوئی بچے ادھر ادھر کر دیا، خود کہیں اور رکھ کے بھول گئے اور ملازمہ کہ اس نے صفائی کی تھی، اسی کو پتا ہوگا، کیونکہ ہماری آپشن کہیں اور جاتی نہیں ہے، ہماری سوچ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہوگی. تو آپ دیکھیں کس قدر امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن پورا کر دے گا اللہ بدلہ ان کا درست، اور جان لیں گے بے شک اللہ حق ہے ظاہر کرنے والا. تو انسان بے خوف نہ ہو جائے کسی بھی اس عمل سے جو اللہ نے منع فرمایا ہے، اسپیشلی جو ابھی ہم نے پڑھے کہ انسان جو ہے خطوات الشیاطین کے پیچھے نہ جائے، تشہیر فاحشہ نہ کرے، کسی بھولی بھالی عورت پہ تہمت نہ لگائے، رشتوں کو سنبھال کے رکھے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دے، درگزر کر دے. اور پھر آپ دیکھیں کہ آیت 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ خبیث عورتیں جو ہے خبیث مردوں کے لیے، اور ایک اور روایات میں آتا ہے کہ خبیث باتیں جو ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے، یعنی کہ انہی کو سوٹ کرتی ہیں، انہی کے گروہ کے لوگ ہوتے ہیں. اور خبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد جو ہیں وہ خبیث عورتوں کے لیے ہیں. اچھا کچھ لوگ اس میں بڑا وہ کرتے ہیں، اچھا جوڑیاں بھی ایسی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ مائنڈ آف کورس ملتا ہے، جو مین از نون بائی دا کمپنی کیپس. اور آپ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جی قیامت کے دن ایسے ہوگا، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر انسان دیکھے کہ ایسے لوگ جو یہ تشہیر فائشہ کرتے ہیں خطبہ، تو ان کے لائک مائنڈیڈ ہوتے ہیں نا، ان کی دوستی بھی ایسے لوگوں سے ہوتی ہے اور وہ ایسے کاموں میں سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بتا رہے ہیں کہ جو خبیث عورتیں ہوتی ہیں نا خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور ان کی آئیڈیالوجی اور مائنڈ سیٹ بھی ملتا ہے، اور خبیث مرد بھی خبیث عورتوں کے لیے ہیں. اسی طرح وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ عورتیں جو ہے نا پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. تو انسان یہ نہ پریشان ہو کہ اکثر عورتیں کہتی ہیں ہمارے میاں نماز نہیں پڑھتے اور ہم جو ہے نا کہتے ہیں وہ ہر برائیوں میں ملوث ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پاکیزہ اور ایک خبیث ہے. آپ دیکھیں کہ
کئی لوگ اس چیز کو سوچیں کہ کس قدر اور اچھائیاں انسان میں ہوتی ہیں، اور آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں. ٹائم آئے گا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک 10 سال 15 سال زندگی گزرے، کوئی نہیں پڑھتے تھے نماز، یا زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیتے، یا سود کھاتے تھے، لیکن اللہ نے ہدایت دے دی. اور آپ دیکھیں کہ اس قدر جو ایمانی کیفیت ان کی اچھی ہوئی، کہتے ہیں میرے سے زیادہ جو ہے نا فکر کرتے ہیں نمازوں کی، میرے سے زیادہ کہتے ہیں تم نے حجاب کا دیکھو، اس طرح نہ کرو، میں آ جاؤں گا، پروٹیکشن اور اس طرح چیزوں میں انسان جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو انسان کبھی نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور اسی طرح لائک وائز اور دوسرا پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. اور لائک وائز جس سے سمجھ یہ بات آتی ہے کہ جو کلمہ طیبہ ہے نا، جو انسان کو جب وہ انسان پاک بات کرتا ہے تو وہ انسان کو پاکی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور انسان کی جو ہے نا کمپنی بھی ایسے لوگوں کی طرف ہوتی ہے جو پاک صاف ہوتے ہیں. اور اللہ کو ویسے ہی بھی پاک صاف اور توبہ کرنے والے لوگ پسند ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مبرہ پاک کیا اس سے جو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں نا، کہ اگر کسی کے خلاف کوئی جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے اور اس پر جو ہے نا انسان جو ہے نئی زبان کھولتا ہے، اس کو نہیں پروٹیکٹ کرتا، تو آپ دیکھیں کس قدر انسان کے لیے ہلاکت ہے. اور اگر اس میں ملوث ہو جائے اور پھر انسان توبہ بھی نہ کرے تو کس قدر ہلاکت ہے نا اس کے لیے. لیکن جو شخص اپنی پاکی بیان کرے اور طیب طریقے کی طرف آ جائے، اپنی اصلاح کر لے، اپنی کمپنی ایسے لوگوں میں رکھ لے اور توبہ استغفار کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے بخشش اور رزق کریم ہے. تو ہم نے نکات کیا نکالے، اگر آپ اپنی سکرینز کو دیکھ رہے ہیں، کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. اور اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دل کی پاکیزگی اصل معیار ہے. تو آپ دیکھیں کہ بیسیکلی سوچ اور ارادہ ہوتا ہی اسٹارٹ دل سے ہے نا، کہ دل سے آپ کی پاکیزگی کا معیار ہے، کہ کردار کی ہم آہنگی. اور اللہ پاک لوگوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی پاک صاف اور اللہم جعلنی، جسے ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطہرین. تو آپ دیکھیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو اور توبہ جو تزکیہ کرتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے. تو یہ لوگ برے ہیں، ان کی باتوں سے جو لوگ کہتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو لوگ کہتے ہیں. اور کوئی کسی کو اس طرح نہیں کہہ سکتا ہے تم تو خبیث عورت ہو اور تمہاری تو روشنی اس طرح سے ہے، تو اس طرح بھی نہیں کہنا چاہیے. تو دل کی پاکیزگی اصل معیار ہے، کردار کی ہم آہنگی. اللہ پاک لوگوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. کردار سب سے بڑی دولت ہے، اور انسان اپنے کریکٹر کو پروٹیکٹ رکھے. عورتوں کو اور بچیوں کو چاہیے کہ وہ نہ فضول میں ایسے مردوں سے گپ شپ لگائیں اور دوستیاں کریں، خطوات الشیاطین ہیں. آپ دیکھیں سورت کی موضوع جو ہے نا سورت احزاب سے بہت میچ کرتے ہیں. سورت احزاب میں ہم ایک حکم پڑھتے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ دبی ہوئی لہجے میں مردوں سے بات نہ کریں. تو آپ دیکھیں کہ کس قدر وہ جب عورت کسی دل لبھانے والے لہجے میں بات کرے گی، جی کیا حال ہے، کیسے ہیں، مجھے دے دے، مجھے بتائیں نا، اس طرح کے لہجوں میں بات کریں تو مرد تو آٹومیٹکلی اٹریکٹ ہوگا کہ اچھا اس عورت کے دل میں بھی کوئی بات ہے، پھر اس سے تو دوستی کروں نا. اور پھر وہ کس طرح جو ہے نا ایک فرینکنس کا لیول شروع ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں انسان بہت محتاط اپنے آپ کو رکھے، اپنے کریکٹر کی پرواہ کرے اور عزت کی حفاظت کرے. تو اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. کردار سب سے بڑی دولت ہے، اور اپنی اصلاح پر انسان توجہ دے. دوسروں پہ تہمت لگانا کہ تم تو خبیث ہو، فیملی سے ہو، تم تو یہ ہو، اور تمہارا ہسبینڈ بھی ایسا ہے، اور یہ وہ، اپنے اوپر توجہ دے انسان. آپ دیکھیں کوئی بھی شخص پاک نہیں ہو سکتا 100%. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آج سے کوئی گناہ نہیں کیے. کسی پہ الزام تہمت لگانا بہت آسان کام ہے نا، زبان سے بات ہی کرنی ہے نا آپ نے، اور کیا. تو آپ دیکھیں کہ کس قدر اس کی کہ ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں چھوٹی سی بات پہ بھی، اور آرام سے کہہ دیتے ہیں کسی کو کچھ بھی. آگے آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. اب ایک اور بہت امپورٹنٹ سوشل ایٹیکیٹ آ گیا کہ زنا سے بچنے کے لیے ایک اور بہت امپورٹنٹ طریقہ کہ انسان گھروں میں جب انٹر ہو تو اجازت لے لیا کرے. اسے کہتے ہیں استئذان، کہ انٹر ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ اجازت لے لیا کرے، اور وہ مانوس کر کے کہ گلا صاف کر کے یا سلام کر کے یا کس طرح بیل دے کے. پہلے زمانوں میں تو یہ موبائل نہیں ہوتے تھے اور بیل سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو آواز گلے سے دی جاتی تھی یا کس طرح مانوس کرایا جاتا تھا کہ میں ہی ہوں جو دروازے پہ ہوں نا، تاکہ پتہ چلے کون ہے. تو سورہ جو ہے یہ والی یہ ماڈیسٹی اور ڈومیسٹک پرائیویسی کی طرف جو ہماری رہنمائی کرتی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ایٹیکیٹس ہیں فار مینٹیننگ ریسپیکٹفل اور
جو سوشل امپورٹنٹ سوشل انوائرمنٹ ہے اس کے لیے دیکھیں اجازت لینا گھروں سے. اب آیت نمبر آگے جو ہم انشاءاللہ کور کریں گے آیت 30 سے 31 میں نظروں کا نیچے رکھنا. پھر اب حجاب کے یعنی کہ زینت کو چھپانے کے احکامات ہم دیکھیں گے. پھر گھر کے اندر کی جو پرائیویسی ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے. تو ان آیات میں جو موڈیسٹی اور ڈومیسٹک پرائیویسی ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ 3 اوقات بتا دیے گئے نا کہ بچے بھی کمروں میں پیرنٹس کے انٹر ہونے سے پہلے ان 3 اوقات میں جو ہے وہ اجازت لے کے آئیں. تو آپ سوچیں کہ کس قدر نہ صرف گھر کے اندر پرائیویسی کو امپورٹنس دی گئی ہے، گھر سے باہر بھی کہ کوئی انٹر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اجازت نہ لے لے. تو آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم سوائے اپنے گھروں کے. یعنی کہ گھر وہی ہے نا جہاں وہ رات گزارتا ہے، اس کا اپنا گھر ہوتا ہے. تو جہاں پہ اس کی بیوی ہوتی ہے اور اس کے بچے ہوتے ہیں اس کا گھر ہوتا ہے. تو اپنے گھر میں تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی نا، لیکن آپ دیکھیں کہ کسی کے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے اس قدر ضروری ہے کہ انسان اجازت لے. حتیٰ تستأنسوا، کہ تم مانوس کر دو. یہ بھی انسان کا روٹ بھی اسی سے ہے، انس کا روٹ بھی اسی سے ہے کہ محبت کرتا ہے نا انسان بھی، کہ تم مانوس کر لو. اور ہم مانوس بھی ہو جاتے ہیں نا ایک دوسرے سے بڑی جلدی. تو آپ دیکھیں انس ہوتا ہے محبت ڈیولپ کر دو. انس کا مطلب ہے کہ مانوس کر لو، تم اگلے کو تھوڑا سا الرٹ کر دو، بتا دو کہ آئی ایم دا ون جو آنا چاہ رہے ہیں اندر. اس کو اپنے نام بتا کے یا سلام کر کے، کیونکہ سلام کا آگے آ رہا ہے وَتُسَلِّمُوا، اور تم سلام کرو علی اہلیہا، اوپر اس کے رہنے والوں کے. تو اس کے اوپر تم نے سلام بھیجنا ہے. کہ کس طرح کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بہت ماشاء اللہ ان کے اندر حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے. عورتوں کمرے میں انٹر یا تو دروازہ نوک کریں گے یا گلے میں سے ایسے کچھ ساؤنڈ سی پیش کریں گے اگلے کو بتانے کے لیے کہ جو ہے نا میں آ رہا ہوں، تاکہ عورتوں نے اگر حجاب کرنا ہے تو وہ کمرے میں یا سائڈ پہ تو وہ حجاب کر لیں، یا ادھر سے ہٹنا چاہ رہی تو ہو جائے تاکہ ان کو الرٹ کر دیا جائے. تو انسان مانوس کرے. مانوس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور سلام کر لے وہ بھی مانوس کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو یہ اٹ آل کمز انڈر جو پرمیشن لے کے آپ نے گھر میں انٹر ہونا ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ سوشل ایٹیکیٹ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آگے آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اور اگر تم نہ پاؤ فیہا ان میں کسی ایک کو بھی، تو نہ تم داخل ہو ان میں یہاں تک کہ اجازت دے دی جائے تمہیں. یہ نہیں کہ چلو آواز نہیں آئی اندر سے، چلو میں خود ہی جا کے چیک کر لیتا ہوں اندر کون ہے. یا عورتیں ہوتی ہیں نا، اچھا وہ میں نے کیا تھا لیکن میرا خیال ہے کوئی ہوگا اندر لیکن مجھے آواز تو نہیں آئی، اور ایسی دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں اندر آ گئے. پھر جی ڈرائنگ روم میں چلے گئے، ان کی البم اور ڈائریاں دیکھنا شروع ہو گئے. اچھا جی کیا لگا ہوا ہے، اور ان کے گھر کی پرائیویسی اور کپڑے کیا ہیں، اور الماریوں میں چیک کرنا شروع ہو گئے کہ چلو آج گھر پہ کوئی نہیں ہے تو چلو میں تو ذرا دیکھوں نا ان کے کیا طور طریقے ہیں، فریج میں کیا ہے. تو آپ سوچیں کس قدر اس پہ منع کیا جا رہا ہے کہ قرآن میں یہ چیز مینشن کر دی اللہ تعالیٰ نے. وہ انسان کے کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ اتنی بڑی بات ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے نا، وہ الحکیم ہے، اس کو زیادہ پتا ہے کہ اس نے کیا قرآن میں یہ مینشن کر کے رہتی دنیا کے لیے سوشل ایٹیکیٹ کہ کوئی کسی کی پرائیویسی میں انسان نہ انٹر ہو. بلکہ ایک تو آپ دیکھیں کہ ایون کہ گھروں میں جھانکنے کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی گھر میں جھانکتا ہے تو اس کی اگر آنکھ پھوڑ دی جائے تو اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ سوچیں اکثر میں واک کرتی ہوں تو میری نظر پڑتی ہے تو میں فوراً یہ سوچتی ہوں کس قدر غلط ہے نا، کوئی اپنی لان میں بیٹھا ہے، کوئی شیشے پردہ ہٹا ہوا ہے اور شیشے سے کوئی نظر آ رہا ہے تو ہم دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے اچھا کیسے شینڈلیئر لگائے ہوئے اور کیسا گھر ہے اندر سے، تو فرنیچر کیسا، اور ایک دم آپ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس پہ وہ حدیث جو ہے کہ آنکھ پھوڑ بھی جائے تو اچھی بات ہے، کوئی اس میں برائی نہیں کی اس نے. تو آپ سوچیں کہ آنکھ پھوڑ دی جائے کس قدر ہے، کیا انسان اپنی نظریں چکا کے رکھے، تو کس طرح انسان دیکھنے کا من ہے، تو کس طرح انسان جو ہے نا بغیر اجازت کے انٹر ہو جائے، اور اگر کسی کو نہ پائے تو وہ لوٹ جائے، اور تو کبھی بھی انٹر نہ ہو جب تک اس کو اجازت نہ دے دی جائے. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے تمہیں کہ واپس ہو جاؤ تو واپس چلے جاؤ. ہوا ازکا لکم، تو تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. انسان کا یہ کیسے زیادہ پاکیزہ ہے، میں جاتی ملتی چیک کر کے آتی تو زیادہ پاکیزہ تھا. نہیں، آپ سوچیں کوئی عورت ہے کسی طرح اپنے آپ کو جو ہے نا لوز کپڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے، باڈی جو نائٹ سوٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور دروازہ نہیں لاک ہوا اس کے گھر کا، اور آپ ایک دم انٹر ہو جائیں اور وہ حجاب کرتی ہو، بڑی ڈیسنٹ عورت ہو، اور آپ دیکھیں ہائی واؤ کتنی زبردست، اب مجھے اچھا موقع مل گیا، اس کے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، پر میں اس پہ تو ذرا نا اس کے ساتھ
زیادتی کروں یا نعوذ باللہ کوئی اور چیز اس کے ساتھ اٹیمپٹ کروں، تو آپ سوچیں کس قدر اللہ تعالیٰ جو ہے نا گھروں میں عزت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پہلے بتا رہے ہیں کہ گھروں میں انٹر ہو، اجازت لو، مانوس کرو، سلام پیش کرو، ایسے نہ اٹھ جایا کرو، اور اگر تم نہ پاؤ کسی ایک کو اس میں تو مت داخل ہو یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہیں، اور اگر کہا جائے تمہیں واپس ہو جاؤ تو واپس چلے جاؤ، فرجعوا ہوا ازکا لکم، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نا، واللہ بما تعملون علیم، تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ تم جو عمل کرتے ہو وہ خوب جانتا ہے کہ تم کس نیت اور ارادے سے جا رہے ہو، یا جو بھی تمہاری نیت صاف ہے لیکن تم نے نہیں انٹر ہونا اگر تمہیں اجازت نہیں ملی۔ اب اس پہ لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں، ہم آئے تھے، ہمیں کسی نے پوچھا نہیں، اندر سے آوازیں آ رہی تھی، انہوں نے آ کے دروازہ نہیں کھولا، اور اگر تو آپ بتا کے نہیں آئے، دوسرا اگلے والے کی پورا رائٹ ہے کہ وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، اس سے ہو سکتا وہ سو رہا ہو، اس نے کوئی اپنی تیاری کر رہا ہو، اس نے اپوائنٹمنٹ پہ جانا ہو، اس کی کوئی اور کمٹمنٹ ہو، کسی اور مہمان نے آنا ہو، اور آپ بتائے بغیر ایسے اٹھ کے آ گئے ہیں، اور آپ کو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اندر سے وہ دروازہ نہیں کھول رہے، تو خاموشی سے واپس لوٹ جاؤ، اور اس کا ایشو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس پہ مائنڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بہت چیز کو مائنڈ کیا جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں، تو آپ پہلے بتا دیں نا، اب تو موبائلوں کے دور، آپ پہلے ٹائم لے لیں کہ بھئی میں اس سے اس ٹائم کے دوران آؤں گا، آپ کو سوٹ کرتا ہے، اگلا کہتے ہیں ہاں جی ضرور آئیں آپ، تو آپ اس ٹائم پہ جائیں، یہ بھی مانوس کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن آپ گزر رہے تھے، آپ نے کہا میں ذرا چیک کر لوں، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ نوک کریں، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی کھول نہیں رہا، تو آپ 3 دفعہ کا حکم آتا ہے، 3 دفعہ انسان جو ہے وہ نوک کرے، ویٹ کرے، پھر نوک کرے یا بیل بجائے، ویٹ کرے، کال کر لے، لیکن وہ کال بھی نہیں ریسیو کر رہا، بالکل نو رپلائی آ رہا ہے، اور پھر وہ کیا کر رہا ہے کہ دروازہ بھی 3 دفعہ کھٹکھٹا کے پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اور بعد میں بڑا غصہ کرتا ہے، تو اس پہ غصہ کرنے کی اور مائنڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب ایک سوشل ایٹیکیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کر دیا کہ تم واپس چلے جاؤ، یہ زیادہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، تو پھر انسان نے کیسے سوچ لیا کہ یہ میرے لیے پاکیزہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے پاکیزہ ہے کہ وہ اس کو بہت ہی حرام کاموں سے بچا لے گا، کہ وہ واپس چلا جائے، بجائے کہ انٹر ہو، ذرا میں چیک کرتی ہوں، ٹھک ٹھک، یا ذرا جی گیٹ کھلانگ کے جاتی ہوں، اندر شیشوں سے ان کو نوک کرتی ہوں، شاید ان کو آوازیں نہیں آ رہی۔ تو آپ دیکھیں کہ مت انسان گھسے اندر گھروں میں اور اس طرح زبردستی کرے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون سے گھر ہیں جس میں تم بغیر اجازت کے جا سکتے ہو، آیت 29 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، کہ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم داخل ہو گھروں میں غیر رہائشی اس میں فیہا، جن میں فائدہ ہے تمہارے لیے، یعنی کہ ایسے ہیں جیسے بینک ہیں، ہوٹل ہیں، یا پھر اس طرح کی بلڈنگز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، جس میں آپ انٹر ہو جائیں تو ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، واللہ یعلم ما تبدون و ما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی کہ جس نیت اور ارادے سے تم جاتے ہو تو اس میں تمہیں اجازت، اب ہاسپٹل میں آپ کس سے کیا اجازت لیں گے، تو وہ اوپن جگہ ہے کہ اس میں آپ واک ان جا کے پیشنٹ جو ہے نا جا کے ڈاکٹر سے ملتا ہے یا ادھر جا کے دکھاتا ہے، تو اس میں پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ان کے جو تمہارے گھروں کے علاوہ جو چیزیں ہیں نا، جو کسی کی رہنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی کے پرائیویٹ روم میں انٹر ہو رہے ہیں تو آپ نے اجازت لینی ہے، ایسے نہیں انٹر ہو جائے کسی کمرے میں کہ مریض کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو کس قدر خوبصورت ایٹیکیٹ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں بتایا کہ انسان اپنے جو ہے نا اپنی بھی اس کے لیے پاکی کے لیے ضرورت ہے، اور اگلے کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے کہ انسان آپس میں تعلقات کو اچھا رکھے، اور اگلے کو اجازت لے کے آنا چاہیے، مانوس کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، تاکہ اگلا بھی کمفرٹیبل، اور اگر وہ تمہیں الاؤ نہیں کر رہا کسی بھی وجہ سے تو تم واپس لوٹ جاؤ، اور اس پہ انسان کو برا نہیں منانا چاہیے، یہ زیادہ پاک طریقہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 30 میں اور 31 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک اور سوشل ایٹیکیٹ کہ انسان جو ہے وہ جنرلی یہ کام کرے کہ وہ کس طرح فحش اور تشہیر فاحشہ سے بچ سکتا ہے، خطوات الشیاطین سے بچ سکتا ہے، اور ریلیشن شپ پرابلم سے بچ سکتا ہے، کہ اگر وہ اپنی نظریں نیچی رکھے، قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ پست رکھے اپنی نگاہوں میں سے، اور وہ حفاظت کرے اپنی شرمگاہوں کی، ذالک ازکا لکم، یہ کتنی محبت ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے ذالک ازکا لکم، زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ خوب جو ہے نا خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور آپ دیکھیں یہ یصنعون،
यामलून नहीं आया कि जो तुम अमल करती हो, तामलून नहीं आया, बल्कि क्या आया है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो तुम बिल्ड अप करते हो, कैसे तुम्हारी जो है ना नज़रों से जो है ना मोहब्बत बढ़ती है, फिर तुम्हारी दोस्ती होती है, फिर वो शर्मगाह तक जाती है। तो नज़रों की हिफाजत और अल्टीमेटली शर्मगाहों की हिफाजत कहाँ से स्टार्ट होगी? जब तुम नज़रें नीचे रखोगे। अब देखिए जो मैरिड मर्दों को भी मैंने अक्सर जो है ना सुनी सुनाई और उसमें भी देखा है कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ इंसान आ जाता है कि वो जब इधर-उधर देखता है तो जी सेक्रेटरी बड़ी पसंद आ गई है और जी औरतें भी इतनी ऐसी ड्रेसिंग तशील फ़ाहिशा वाले काम करती हैं, ऐसे अपने आप को एक्सपोज़ करके और बहुत ही टाइट कपड़े और बहुत ही ब्राइट और इस तरह के मेकअप और इस तरह की चीज़ों में कि मर्द की ना चाहते भी नज़र पड़ती है, क्योंकि औरत बहुत बड़ी अट्रैक्शन है मर्द के लिए। तो आप देखें कि आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ जो है अगर वो अपनी नज़रें पस्त नहीं रखेगा, तो कल उसकी और औरतें अच्छी लगेंगी और ज़ाहिर है घर जाएगा, बीवी बेचारी वो अदरक, लहसुन और सालन और उसको टाइम नहीं मिला बच्चों के साथ कोई ड्रेसअप होने का, और तो कहेगा वो अच्छी थी और घर में आके आप ये नहीं लाए, ये नहीं लाए, और वो क्या है घर में जो इतनी फटकार है, इससे बेहतर तो मैं बाहर ही था। और वो बाहर अपने इंटरेस्ट ढूँढना शुरू हो जाता है, और बहुत सी और वजूहात से भी। तो किस कदर इम्पोर्टेंट है कि मर्द अपनी नज़रें नीची रखें, घर का सुकून बर्बाद ना करें और फिर अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत रखें, क्योंकि कहाँ से वो सिलसिला स्टार्ट होता है, तो ये यस्नऊन ये जो वो बिल्ड करते हैं ना, तो उसके बारे में अल्लाह ताला खूब खबर रखता है। तो तुम्हारे लिए पाकीज़गी का तरीका ये है कि तुम अपने आप को पाक रखो और नज़रें नीची रखो, और अल्लाह तुम्हारी शर्मगाहों की हिफाजत करेगा। इसी तरह आगे जो हुक्म है वो औरतों के लिए है कि पहले मर्दों के लिए हुक्म है और अब औरतों के लिए हुक्म है कि औरतों को चाहिए कि वो भी क्या करें, कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और इसमें भी आप देखें कि किस कदर अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई है ना, कि मोमिन औरतों से कह दो कि वो क्या करें, कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। आयत नंबर 31, वकुलिल मुमिनाति यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। कह दीजिए मोमिन औरतों से कि वो पस्त रखे अपनी निगाहों में से, और हिफाजत करे अपनी शर्मगाहों की, और ना जाहिर करें जीनत अपनी मगर जो जाहिर हो जाए इसमें से, और वो जरूर डाले रखें। अब मर्दों का था नजरें नीची रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें, एंड दैट्स इट। आप देखिए औरत चूंकि ज्यादा फितना है ना, और आप देखिए जानिया का हुक्म पहले आया था कि औरत इस काम के लिए ज्यादा जो है ना इनवाइट करती है अगर वो अपनी ड्रेसिंग ऐसी रखेगी। इसी तरह औरतों का फिर आगे हुक्म इसी में आ गया कि औरतों को चाहिए कि वो क्या करें, कि वो अपनी जो है वो नजरों की हिफाजत करें, नजरों को बस रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और साथ ही हुक्म आ गया, और वो ना जाहिर करें जीनत अपनी मगर वो जो जाहिर हो जाए, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और वो ज़रूर डाले रखें ओढ़नियाँ अपनी अपनी गिरेबानों पर। कि किस कदर इम्पोर्टेंट अल्लाह ताला ने एक और तरीका बता दिया कि अगर औरत अपनी जीनत छुपाएगी, अपने आप को कवर करेगी, तो आप देखें कि किस कदर जो है ना वो बुराई के रास्ते कम हो जाएंगे। मर्द भी अपनी नज़र नीचे रखेगा, औरत भी नीचे रखेगी, और औरतें अपने आप को एडिशनली कवर करेंगी। तो आप देखिए जीनत छुपाने का हुक्म आया। और ये जो बेखमूर हिन, ये जो खिमार है, आप देखें जो शराब है उसको भी खमर कहा गया ना, क्योंकि वो अकल को ढांपती है। तो वो उसका खिमार ऐसा होगा जो सर से आते हुए उसके चेस्ट को कवर करेगा, जिसमें आप सोचें कि पूरा उसमें जीनत छुपाने के बारे में आता है। और आप देखें कि वो जरूर डाले रखें ओढ़नियां अपनी अपनी गिरेबानों पर, और ना वो जाहिर करें जीनत अपनी। लेकिन अब देखिए एक्सेप्शनल केसेस आ गए कि आपने हर मर्द से अपनी जीनत छुपानी है, लेकिन ये कुछ है जिसके लिए इंसान अपने घर में या इन रिश्तेदारों के सामने अगर थोड़ी बहुत जीनत एक्सपोज करना चाह भी रहा है, तो उसको थोड़ी सी छूट है इसमें। इसमें भी फुल जीनत का इजहार नहीं है। आप देखें कि वो सिर्फ अपने हस्बैंड के सामने अलाउड है, लेकिन आप देखें कि ओवरऑल वो हर मर्द उसके लिए नामहरम है, जिससे वो अपने आप को कवर रखेगी, अपनी जीनत को छुपा के रखेगी, सवाए इन मर्दों में। वला युबदीना जीनतहुन्ना इल्ला लि लिबुउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बुउलतिहिन्ना औ अबनाइहिन्ना औ अबनाइ बुउलतिहिन्ना। कौन कौन से जो है रिश्ते जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई कि ओवरऑल वो सबसे जीनत कवर करेगी, मगर सिवाय इनके, सिवाय अपने शोहरों से या उन अपने बापों से या शोहरों के बाप यानी कि ससुर से, और अपने बेटों से या अपने शोहरों के बेटों से कि उसकी पहली शादी से कोई लड़के थे तो वो भी उसके लिए महरम है, या अपने भाइयों से या अपने भाइयों के बेटों से, या अपने
बहनों के बेटों से, यानी कि भांजे और भतीजे इसमें शामिल हैं, या अपनी औरतों के या जिनके मालिक हो इनके दाएं हाथ वाले, या ज़ेर दस्त ना रखने वाले हैं हाजित मर्दों में से। ये बुजुर्ग मर्द हो गए हैं और वो उससे निकल चुके हैं, और वो जो है पता चल जाता है इसमें लोगों की उसकी स्टेटस क्या है। और वो लड़के जो अभी नहीं पहुंचे, जो नहीं वाकिफ हुए छुपी हुई बातों से औरतों की, और ना वो मारे पाँव अपने के जान लें कि जो छुपाती हैं अपनी जीनत में से। वतूबू इलल्लाह, और तौबा करो तरफ अल्लाह के सब ए मोमिनो लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। तो आप देखें कि किस कदर अल्लाह ताला ने एक और तरफ हमारी तवज्जो दिला दी कि क्या करो तुम, कि अपनी जो है ना आंखों की हिफाजत करो और शर्म गाँव की। और औरतों को चाहिए कि अपनी जीनत छुपाएं, जनरली सबसे छुपानी है, लेकिन इन इन रिश्तेदारों से आपको अलाउड है कि आप, ये महरम रिश्ते हैं, जिनसे महरम रिश्ते वो हैं जिनसे निकाह जो है जायज़ नहीं है, तो इनके साथ आप अपनी ज़ीनत जो है ना ओपन रख सकते हैं। लेकिन आप देखें कि ज़ीनत में फिर क्या-क्या है कि आप इनके सामने सिर्फ हाथ, और कोशिश करें हाथ और पाँव और ये जो फेस है, ये अगर कवर नहीं है तो दैट्स फाइन। लेकिन आप देखें कि अगर आप इसके इनके सामने अगर चेस्ट आपकी जो है बहुत टाइट कपड़े पहने हैं, और आपने दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ, और आपके भतीजे भांजे हैं, तो उसमें भी इंसान एहतियात करे कि बहुत ज़्यादा अकेले में इन लोगों के साथ भी थोड़ी-सी एहतियात करें। ये फितनों का बहुत दौर है, और आजकल आप देखिए आइडिया हो जाता है कि बच्चे की कैसी परवरिश है, और आप अपने भतीजे भांजियों। लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म रहती दुनिया तक हमारे लिए किया है ना, कि आगे भी ज़माने आएँगे और उसमें पता नहीं क्या हालात हों, तो इंसान फिर भी एहतियात रखे। लेकिन ज़ीनत ओवरऑल वो सबसे छुपाएगी, सिवाय इन अहकामा इन रिश्तों से जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किया। और आप देखें कि ज़ीनत में ये अल्लाह ताला कहते हैं टुवर्ड्स एंड के तौबा करो तरफ अल्लाह के सब ए मोमिनो, ताकि तुम फलाह पाओ। कि इस तरफ अल्लाह ताला हमारी तवज्जो दिला रहे हैं कि ए मोमिनो, ताकि तुम फलाह पाओ, कि अगर तुमने पहले ये काम नहीं किया, ज़ीनत दिखाती रही हो, और इन इन जो महरम रिश्ते हैं इसमें तुमने नहीं ख्याल किया, और नामहरमों के सामने भी तुमने अपनी ज़ीनत दिखानी शुरू कर दी है, तो तूबू इलल्लाह, तो तौबा करो अल्लाह की तरफ सब के सब ए मोमिनो, ताकि तुम फलाह पाओ। तो आज हमारा इंशाल्लाह 31 आयात तक हमने अपना लेसन किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमने तशील फ़ाहिशा को देखा, खुतवात शयातीन को देखा, और इसको हमने रिलेट किया कि कैसे जो है ना शैतान के खुतवात हैं कि वो रिलेशनशिप्स को ख़राब करता है इन तरीक़ों के ज़रिए, और वो नहीं जो है ना चाहता कि जो है ना रिलेशनशिप ठीक रहें, और वो इंसान जो है वो हराम रास्तों की तरफ जाए, जिसमें ज़िना भी शामिल है, कि किस तरह तशील फ़ाहिशा और खुतवात शयातीन, कि जब मर्द नज़रें नीची नहीं करेगा, औरतें नहीं करें अपने आप को कवर करेंगी, ज़ीनत छुपाएँगी, तो औरतें अपनी ज़ीनत को कवर नहीं करेंगी और हराम रास्तों की तरफ अपनी इसकी हिफाजत नहीं करेंगी, तो फिर वो किस कदर ज़्यादा चांस है ना कि वो हराम रास्तों की तरफ चले जाएँगी। तो किस कदर औरत की इज़्ज़त को प्रोटेक्ट किया गया, और मर्द की इज़्ज़त को भी, कि वो ये प्रिकॉशंस ले, नज़रें नीची करे, और आप देखें कि तशील फ़ाहिशा से बचे और खुतवात शयातीन से बचे। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से किस कदर हमें एटिकेट सिखाए गए कि तुम अगर चाहते हो ना एक मुआशरे में एक अमन अमान कायम रहे, और लोग जो हैं वो आपस में मोहब्बत वाला एक अच्छा रिलेशनशिप रखें, तो उसके लिए वलियाफू वलियस्फहू, माफ़ कर दे, दरगुजर करे, और अपनी जिस्म और इसकी नज़रों की भी हिफाजत करे, और तशील फ़ाहिशा से बचे, और शैतान की पनाह की दुआएं मांगे, और अल्लाह ताला से दुआ करे कि वो इन सारे एटिकेट्स को देखे। कैसे अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं ना कि अगर उसकी रहमत और फजल ना होता तो तुम कभी पाक ना होते। तो ये बेहतर है तरीका तुम्हारे लिए, ये जो तरीका, ये अस्का लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानो। तो किस कदर अल्लाह ताला हमारी तवज्जो दिला रहे हैं कि इंसान ऐसा करे। तो हिजाब इज्जत और हया का ज़रिया है, और अपनी ज़ीनत को सिर्फ महरमों के सामने ज़ाहिर करे, और उसमें भी थोड़ी एहतियात रखे, ठीक है? पाकीज़गी और एहतराम की बुनियादी लिबास है, और ज़ाहिरी हया दिल की पाकीज़गी की इलामत है। कि आप देखें इसकी ड्रेसिंग ऐसी होती है कि दिल में जो ख़यालात और शौक होते हैं, कि कुछ औरतें बिल्कुल ही टाइट कपड़े पहने हैं, हिजाब भी किया हुआ है, लेकिन साथ-साथ जो है ना फुल मेकअप भी है, और देखिए अट्रैक्शन का बायस नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने चेहरे को, जिस तरह कुछ उलमा कहती हैं कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर चेहरा को ना भी कवर किया जाए, तो आप देखें कि फिर वो फुल मेकअप नहीं होना चाहिए। और इसी तरह कोई छन-छन वाली जो पाजेबें हैं, चूड़ियाँ, जो कि आपके पर्दे में से आप अट्रैक्शन का बायस बन रही हैं। इस तरह ग्लिटरी लिबास जो हैं, कि बहुत ही भड़कीले लिबास हैं, या टाइट लिबास हैं, या सी थ्रू लिबास हैं, तो वो तशीन फ़ाहिशा का ज़रिया है, वो आपको इस तरफ लेके जाते हैं। तो किस कदर अल्लाह ताला ने हमारी प्रोटेक्शन की है ना, कि तुम ये अपना लो, काम कर लो, और तुम किस कदर जो है ना सताई नहीं जाओगी, और बच जाओगी अगर तुम ये काम कर लो। तो अल्लाह ताला हमारे इल्म और अमल में बरकत दे, हमें बाअमल बाहया
مسلمان بنائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ان سے بچے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ انشاءاللہ 25 کی نائٹ کو آپ سے ملاقات ہوگی، یعنی کہ پرسوں رات کو ہم اسی کی کچھ آیات کو مزید لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا اور ان طاق راتوں میں قرآن کے موتی سیکھنا قبول کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ جو ہم نظر نیچے رکھنے پہ بات کریں، اللہ کے احکامات کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے اوپر ہم اپنے لیے گولز تو سیٹ کریں نا، کہ میں نے انشاءاللہ آنکھیں نیچی رکھنی ہے، مردوں کو نہیں دیکھنا، اپنی زینت کو کور کرنا ہے، اور پھر تشہیر فائشہ سے بچنا ہے، شیطان کے خطوات کو میں نے فوکس کرنا ہے کہ میں نے اس کو فالو نہیں کرنا، وسوسوں سے پناہ کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اور ولیعفو ولیصفحوا درگزر کرنا ہے، اور صلح صفائی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور عمل میں ہماری برکتیں عطا فرمائے، ہمیں اچھا مسلمان بنائے، اور ایسا بعمل اور اچھا مسلمان بنائے جو معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کے فائدے کے کام کرے، اور ایک پرامن معاشرہ جو ہے نا وہ تشکیل دیا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔